الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ اور ایک ایسا مہینہ مسلمانوں پر عنقریب طلوع ہوا جاتا ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے بخشش، مغفرت اور رحمت بن کر طلوع ہوتا ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کو پایا. دنوں کو روزے سے اور راتوں کو قیام لیل سے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ. تو پھر روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اور ایک روایت میں فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا. جس نے ماہ رمضان مبارک میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے، کچھ محدثین میرے ثواب کی نیت سے روزہ رکھا یا ثواب کی نیت سے قیام کیا، اور احتساب کا یہ ہے کہ خود احتسابی کرتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو میں بھی نماز پڑھوں گا، وہ نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا، وہ روزہ رکھ رہا ہے تو میں بھی رکھوں گا، یا اس نیکی کو دکھاوے کے ساتھ کہ وہ کھلا رہا ہے تو میں بھی کھلا کر تھوڑا سا تعریف کروا لوں. اور احتساب یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے توبہ کر رہا ہو، اور جو بھی عبادت چاہے وہ فرض کر رہا ہو چاہے وہ نفل پڑھ رہا ہو، وہ ایسے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کہ یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، رب کے راضی ہونے کا ذریعہ بن جائے.
फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन। दूसरी रिवायत में मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो उसने गुज़िश्ता ज़िंदगी में गुनाह किए हैं तो उसके इस क़याम लैल में, उसके एक रोज़े ने उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए। लेकिन शर्त पहले लगा दी गई है कि ईमान हो और एहतिसाब हो। रियाकारी होगी तो रमज़ान, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के एक ज़ीना पर कदम रखा और फरमाया आमीन, दूसरा पर कदम रखा और फरमाया आमीन, तीसरा पर कदम रखा और फरमाया आमीन। सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, पहले ये मामला तो नहीं कभी हमने देखा, आज ये मामला कि आप ज़ीना पर कदम रखते चले जाते और आमीन फरमाते चले जाते। फरमाया जिब्रील ने दुआ की, ज़ीने पर कदम रखा तो हुज़ूर ने फरमाया आमीन। जिब्रील इस अंदाज में अल्लाह के हुज़ूर में दुआ कर रहा है कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका वो हलाक हो जाए। रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका, क्योंकि ऐसा महीना है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने की सहाबा कहते हैं कि जब आमद होती तो बिशारत दिया करते, खुशखबरी कि तुम पर रमज़ान का महीना तुम हो रहा है। आम महीना नहीं है, रमज़ान का महीना तुम पर तुम हो रहा है, जिसमें एक रात हजार रातों से बेहतर रात अल्लाह ने अता फरमाई है, लैलतुल क़द्र की। ऐसा महीना तुम पर तुलू हो रहा है कि जिसके तुलू होते साथ ही मुनादी निदा करता है कोई बख्शिश का तलबगार कि जिसकी बख्शिश कर दी जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि जिसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। तो बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान के पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक को पाता है और अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता है, अपने आप को जन्नत में दाखिल नहीं करवा सकता है, अपने आप को जहन्नम से आज़ाद नहीं करवा सकता है। हालांकि हर रात में ये सदा बुलंद हो रही है, हर रात में, एक रात नहीं, हर रात में। फरमाया एक रिवायत में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस दिन मजदूर की मजदूरी पूरी हो जाती है उसको पूरी उजरत दे दी जाती है। यानी रमज़ान में उसने रोज़ा भी रखा, रमज़ान में उसने क़याम लैल भी किया, तो फितर की जब रात आती है तो मजदूर को पूरी मजदूरी। तो अर्ज़ की असहाब ने, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने, या रसूलल्लाह लैलतुल क़द्र की रात है जिसमें मजदूर की मजदूरी। फरमाया जब मजदूर मजदूरी मुकम्मल करता है। हमारे यहाँ ये एक सिलसिला चल पड़ा कि ख़त्म कुरान के बाद समझते हैं कि रमज़ान ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल फारिग। इधर ख़त्म कुरान हुआ, उधर मस्जिदें जो हैं पहले शहर के अंदर आबाद, दूसरे शहर के बाद बाजार आबाद, तीसरा शहर के अंदर ख़त्म कुरान हुआ, उसके बाद बाजार आबाद। ये तरीक़ेकार है मुसलमानों का। भाई रमज़ान की इन सातों को उन्होंने फरमाया कि अगर मालूम चल जाए एक बंदे को कि रमज़ान की नेमतें क्या क्या हैं, किसी बंदे को अगर दिखा दिया जाए कि रमज़ान की नेमतें क्या क्या हैं, रमज़ान की क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, तो बंदा चाहेगा कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। तो बंदा ये चाहेगा कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। तो हुज़ूर सरवर कायनात आमीन फरमाते हलाक हो जाए। और महरूम तो फरमाया वही है जो रमज़ान की बरकतों से महरूम हो गया। बरकतें उतर रही हैं, नेमतें उतर रही हों, बख्शिश की सौगात मिलती हो, जहन्नम से आज़ादी के परवाने मिलते हों, जन्नत में नामों को लिखवा दिया जाता हो, जन्नत को आरास्ता किया जाता हो, और बनाने वाला खुद जन्नत से मुखातब होकर गए कि अनकरीब तुझ में वो दाखिल होंगे जिनके लिए तुझे सजाया जा रहा है, अनकरीब वो लोग तुझ में दाखिल होंगे, अनकरीब वो लोग तुझ में दाखिल हो जाएंगे। तो वो बदनसीब है कि जन्नतें सजाई जा रही हों, लोग बख्शिश की सनदें ले रहे हों,
جہنم کی آزادی کے پروانے لیتے ہو، رحمت کا نزول ان پر ہوتا ہو، بخشش کا نزول ان پر ہوتا ہو، اور محروم بندہ اتنے بڑے جرمت کے اندر اگر کوئی شخص ہزاروں کے اندر ایک بندہ اگر محروم ہے تو فرمایا وہی محروم ہے، وہی محروم ہے کہ جس نے اس کی برکتوں کو لوٹ نہ سکا، جو اس کی رحمت کو جو ہے وہ اپنے دامن میں سمیٹ نہ سکا، وہ محروم ہے۔ تو رمضان کا مہینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا صاحب نے فرمایا کہ حضور اس کی آمد کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں کہ خوشخبری ہو تمہیں کہ تم پر رمضان کا مہینہ طلوع ہو رہا ہے، تم پر رمضان کا مہینہ طلوع ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سلمان فارسی کی روایت میں سرور کائنات نے استقبال کیا، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا استقبال کیا، یعنی شعبان کی آخری سات میں سلمان فارسی فرماتے ہیں آخری سات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد استقبال رمضان جسے کہا جاتا ہے، استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا تم پر ایک مہینہ ان قریب طلوع ہوا جاتا ہے کہ جس کے دنوں میں اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی جو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی عبادت جو ہے 1000، کوئی شخص اگر اس میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے وہ 70 فرض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، کوئی نفل نماز ادا کرتا ہے، کوئی نفلی کام کرتا ہے، اس کے فرض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، اور فرض ادا کرے گا تو 70 فرض کے برابر اسے اللہ رب العزت ثواب عطا کرے گا، اور جو کوئی شخص روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے، اس کے لیے جہنم سے کیا ہے؟ آزادی ہے۔ عرض کی اصحاب نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی طاقت نہ رکھتا ہو افطار کروانے کی، کوئی طاقت اگر نہ رکھتا ہو افطار کروانے کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کی گٹھلی، ایک دودھ کا گھونٹ، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر عرض فرمایا سرور کائنات نے اصحاب کے عرض کرنے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا دے اگر کوئی شخص، جہنم سے آزادی ہے۔ اور کوئی شخص اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے کسی روزے دار کو کھانا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر روز حشر میں اسے جام کوثر میں پلاؤں گا، اسے کوثر کا جام میں پلاؤں گا، اور ایسا جام ہے، وہ پھر ایسا جام ہے کہ جس کے پینے کے بعد پیاس محسوس نہیں ہوگی، جس کے پینے کے بعد پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ وہ رمضان کا مہینہ تم پر طلوع ہوا جاتا ہے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے، ایک روایت اللہ کا مہینہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور مغفرت کا سلوک کرتا ہے۔ فرمایا سرور کائنات نے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت ہے، اس کا دوسرا عشرہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آزادی کے پروانے لکھے جا رہے ہیں۔ عجیب بندہ ہے، رحمت کے مہینے میں آئے، مغفرت کے مہینے میں آئے، جہنم کی آزادی کے مہینے میں آئے، عشرہ کے اندر آئے، ہو کر نکل جائے، ایک چاند نکلے پھر دوسرا چاند نکلے، نہ یہ رحمت سمیٹ سکے، نہ یہ مغفرت سمیٹ سکے، نہ یہ بخشش کا پروانہ لے سکے، اس سے بڑا محروم کون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی عبادات، ویسے کوئی بھی عبادت ہو لیکن خاص رمضان کے مہینے کی عبادات کا اثر آپ پر پورا سال تو رہنا چاہیے نا، ہر نماز کا ہونا چاہیے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی بھی یہی ہے، نماز قائم کرو،
جیسے حالت نماز میں ظاہری طور پر تم اپنے ہاتھوں کو، نگاہوں کو، نفس کو گناہوں سے روک لیتے ہو، رب چاہتا یہی ہے کہ جب نماز کا سلام پھیر کر تم اپنے گھروں کی طرف بھی جا رہے ہو تو تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری زبانیں، تمہاری نگاہ، تمہارا نفس، تمہارا دل، تمہارا دماغ گناہ کے راستے پر نہ جائے۔ اگر پڑھنے کے بعد پھر اس راستے پہ جا رہے ہو تو اقیم الصلاۃ پوری نہیں کی ہے، نماز مکمل نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر عبادات کر لینے کے بعد جیسے ہی عید الفطر کا وقت آئے اور حالت یہی ہو جائے تو پھر سوچنا تو پڑے گا کہ آیا اس رمضان میں تم میں کوئی تبدیلی بھی آئی کہ نہیں، یا صرف ان 30 دنوں کے اندر، ایک خاص دنوں کے اندر ایک تبدیلی کی، ایک کیفیت تم نے اپنے اوپر طاری کی۔ کیا کیا ہے تبدیلی کی کیفیت میں طاری کر، اس کے بعد پھر تم ویسے کے ویسے ہو گئے۔ پہلا عشرہ، سلمان فارسی نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے، اوسط اس کی مغفرت ہے، آخر اس کا جہنم سے آزادی ہے، آخر اس کا جہنم سے آزادی ہے۔ 4 کاموں کو سرور کائنات نے فرمایا لازم پکڑ لو۔ کتنے کاموں کو؟ 4 کاموں کو رمضان مبارک میں لازم پکڑ لو۔ 2 وہ تو تمہارے لیے لازمی ہے، 2 ان کے بغیر تمہارا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ پہلے 2 کیا ہے؟ فرمایا سرور کائنات نے پہلے یہ ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور کثرت کے ساتھ استغفار۔ یہ ماہ مبارکہ کا وظیفہ سرور کائنات نے دے دیا امت کو کہ ماہ رمضان میں تم نے کیا کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی سننی ہے، پڑھنا بھی ہے، ساتھ میں سمجھ بھی لیں۔ اس کے ساتھ تم نے یہ 2 کام لازمن، کثرت لا الہ الا اللہ، یہ کسی عام آدمی کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا دیا ہوا وظیفہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، کہ توبہ استغفار کرو تم۔ دوسرے 2 کام کیا ہے؟ فرمایا دوسرے 2 کام ہے کہ جنت مانگا کرو، انہیں راتوں میں کیا کرو؟ جنت کا سوال کہ مانگو جنت، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ حضور جب یہ مہینہ شروع ہوتا نا تو فرماتے امن، سلامتی، عافیت، صحت اس ماہ رمضان میں عطا فرما، الامن والامان والسلامت والاسلام، سلامتی کے ساتھ۔ اور جب تک یہ مہینہ، حضور فرماتے دعا میں کہ جب تک یہ مہینہ ہم پر موجود ہے، ہماری جسموں کی صحت، تاکہ ہم اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اس کی تیاری تو حضور شعبان کے مہینے سے، بلکہ رجب کے مہینے سے آغاز ہو جاتا روزوں کا۔ اس کے بعد شعبان میں کثرت المؤمنین فرماتی ہے شعبان، دیگر مہینوں میں سب سے زیادہ روزے حضور سفر کائنات شعبان المعظم میں، کہ ماہ رمضان کی تیاری کی جا رہی ہے، ماہ رمضان مبارک کی تیاری۔ تو فرمایا کہ ایک کام ہے کہ تم نے توبہ کرنی، استغفار، دوسرا لا الہ الا اللہ کی کثرت، جنت کا سوال تیسرا، اور جہنم سے آزادی۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما، ہمیں جہنم سے کیا کر؟ آزاد فرما۔ یہ حضور سرور کائنات کا دیا ہوا وظیفہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کام تم نے رمضان مبارک کے اس مہینے میں کرنے ہیں، کہ جس کی ایک عبادت جو ہے نفلی عبادت، اس کا اجر جو ہے، اس کا ثواب فرض دیگر دنوں کے اندر جو فرض ادا کرتے ہو اس کے برابر، اور جس میں تم اس میں ایک فرض ادا کرتے ہو وہ دیگر دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ ثواب حضور سرور کائنات نے فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی یہی دستور، یہی معاملہ رہا کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے، مساجد کو آباد کرتے، روشن کرتے، خوشبوؤں کا استعمال مساجد میں کرتے، گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام ہوتا۔ اصحاب کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کے گھر کے اندر ہم گئے، ہم نے وہاں پر 20 رکعت تراویح پڑھی، 30 آیات ہر رکعت میں پڑھتے، اور جتنی آیات پڑھی گئی تراویح کی ان 2 رکعات کے اندر اتنی دیر ہم جو ہے وہ تھوڑی بیٹھتے۔ ہمارے یہاں تو گھنٹے کے اندر تراویح بھی، نماز فرض بھی، وتر بھی، دعا بھی، وہ کر کے بس باہر نکلنا ہے، جلد از جلد، جلدی کا کام ہر آدمی چاہتا ہے۔
فرمایا ماہ رمضان مبارک وہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں اللہ اس امت پر 5 خصوصی کرم فرماتا ہے. کتنے؟ 5 خصوصی کرم اس امت پر اللہ رب العزت فرماتا ہے. ایک ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے مومن روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ کستوری کی بو سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. کستوری کی بو سے کیا ہے؟ زیادہ پسند. اللہ کے رسول نے فرمایا کستوری کی بو سے زیادہ پسند. روزے دار جب حالت روزہ میں ہوتا ہے تو اس کے روزے کے آغاز کے ساتھ جب تک وہ افطار نہیں کر لیتا، سحری ایسے ہی کرتا ہے، اور جب تک وہ افطار نہیں کرتا ہے اس کے حق پہ فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیگر امتوں کو اس طریقے سے فضیلت، یہ نعمتیں اس انداز میں عطا نہیں کی. اس لیے حضور سرور کائنات نے فرمایا مختصر نیکی ہو لیکن وہ کیا ہو؟ دائمی ہو. یہ نہیں ہو کہ ایک دن کیا تو پھر سال 2 سال 3 سال بھول گئے. لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ آج نیکی کا شوق ہو رہا کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد بھول گئے، معلوم ہی نہیں کیا. تھوڑی سی ہو، بہت زیادہ نہ ہو، تھوڑی سی، لیکن اس کے اندر دائمی طور پر ایک آدمی وہ مستقل طور پر کر رہا، کر کے بھول جائے پھر کرے پھر بھول جائے، ایسا نہیں. معمولی سی کریں، چھوٹی سی، جسے آپ سمجھتے ہیں بہت چھوٹی سی. اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری ان نیکیوں کی اس تعداد کو نہیں دیکھتا ہے کتنی تعداد میں کی ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، کس نیت سے کی ہے. نیت اچھی ہے تو مختصر سی نیکی جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیتی ہے. چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے وہ جنت میں، لیکن اب مختصر سی نیکی ہے کہ پانی پلایا ہے اور کس کو؟ کتے کو پلایا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کو پلایا ہے، پیاسے انسان کو. نیکی کی ہے کہ پیاسے کتے کو دیکھ کر چلو بھر کے اس کو پانی پلا دیا تو عطا اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جنت عطا کر دی. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جنت عطا فرما دی. تو ایک تو یہ ہے کہ تمہارے منہ کی جو بو ہے وہ تمہیں معیوب محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کیونکہ فرمایا کہ روزہ، ایک روایت میں سرور کائنات نے فرمایا، اللہ نے فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے روزہ کیا ہے؟ میرے لیے ہی ہے، اور جزا بھی میں ہی اس کی دوں گا. اس کی جزا بھی کیا کروں گا؟ میں ہی دوں گا. اور روزے داروں کے لیے ایک دروازہ جنت کا ہے جسے کہا جاتا ہے ریان. کیا کہا جاتا ہے؟ ریان. روزے داروں کو آواز دے کر اس دروازے سے بلایا جائے گا کہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائے. اس دروازے سے جنتوں کو آرستہ، ایک ایسی جنت جو خاص روزے داروں کو لیے بنائی جاتی ہے، جس جنت میں 1,00,000 محل ہیں، نور کے منابر ہیں، ممبر ہیں نور کے، چھتیں زبرجد کی ہیں، طرح طرح اس کے اندر نیچے نہریں رواں ہیں، درخت کے سائے ہیں اس کے اندر، جوانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، لباس ہے جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، اور کبھی اس پر مشکل، اس پر پریشانی، اس پر غم نہیں آئے گا. جو اس میں وہ جنت ہے کس کی؟ وہ جنت ہے روزے داروں کی. وہ جنت روزے داروں کی ہے. وہ ماہ صیام کو جو ہے عبادت کے ساتھ مزین کرنے والوں کی جنت ہے. تو فرمایا ان کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے بہتر ہے. ان کے لیے جیسے ہی آغاز روزہ کرتے ہیں اور جب تک افطار نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کیا ہے؟ وہ اس کے فرشتے ان کے لیے استغفار، ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور سرکش شیطانوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں جگڑ دیا جاتا ہے. جتنے سرکش شیطان ہیں، ایک روایت میں فرمایا نا کہ سرکش شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے اور غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہوا چلتی ہے جنت کی، جنت کی ہوا چلتی ہے، اس کی ایک خوشبو ہے کہ حوریں کہتی ہیں کہ یہ ہوا کس طرف جا رہی ہے؟ روزے داروں کی طرف جا رہی ہے. روزے داروں کی طرف جنت کی ایک خوبصورت، تو ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آنے لگ جاتی ہیں. گو کہ موسم بھلے گرم ہو لیکن جنت کو اللہ رب العزت نے ایسا بردن و سلامن رکھا ہے، سلامتی والی جو ہے وہ جنت ہے.
تو فرمایا کہ اس کے اندر سرکش شیطانوں کو جگہ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول کر اس روایت میں جس کے اندر 5 کا ذکر ہوا، اس روایت میں سرور کائنات نے فرمایا کہ جنت کو حکم دیا آرستہ ہو جا اور خوبصورت ہو جا، حالانکہ خوبصورت ہے لیکن پھر اس کو سجایا جاتا ہے۔ بھائی دیکھو نا، مساجد خوبصورت ہے اللہ کی، آپ کراچی شہر کے اندر دیکھ لیں، ہر آدمی اہتمام، لیکن رمضان میں خاص اہتمام، اس کا رنگ ہی الگ، اس کے اندر نئی دریاں بچ رہی ہیں، اس میں خوشبوؤں کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو جنت جو دنیا کے اندر جنت کے مکان ہے یعنی مساجد ہے، وہ بندے آرستہ کرتے ہیں، اور جو تمہارا اصل ٹھکانہ ہے جنت، اس کو رب آرستہ کر رہا ہوتا ہے۔ زمین پر بندے اللہ کے گھر کو آباد اور سجا رہے ہوتے ہیں، آسمان پر رب ان کے گھروں کو سجا رہا ہوتا ہے۔ آرستہ، خوبصورت ہو جا، اور پھر صدا لگا کر کہا جاتا ہے یہ اے جنت آرستہ ہو جا، آرستہ ہو جا کہ ان قریب وہ جو غم اور حزن کے مارے ہیں ان کو ان کے مصیبت سے، ان کے رنج سے اللہ رب العزت آسانی دے گا، اور ان قریب تجھ میں داخل کر دے گا۔ ان قریب کیا ہے؟ وہ تجھ میں داخل ہو جائے گا، تجھے سجایا ہی ان کے لیے، بنایا ہی تجھے ان کے لیے، تو یہ وہ جنت ہے۔ ماہ رمضان مبارک صدقہ کی راتیں ہیں، ماہ رمضان صدقہ، اس میں کثرت کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ دستور کہ کثرت کے ساتھ اس کے اندر صدقہ کرتے، جو مالی حیثیت ہے، جو مالی حیثیت ہے، روزہ افطار کے اہتمام کرتے، چاہے ایک کھجور کی گٹھلی سے ہو، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے ہو، یہ اہتمام ہے ماہ رمضان مبارک کے، کیونکہ اس کے ثواب جو بھی آپ نفلی صدقہ خیرات کر رہے ہیں وہ اجر میں بڑھ رہا ہے۔ اور رمضان میں خاص طور پر حضور نے فرمایا پھر جو بندہ اللہ کے حضور میں احتساب اور ایمان کے ساتھ کسی کو کھانا کھلاتا ہے چلو بھر کے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ چلو بھر کے کھانا نہ کھلا سکے، فرمایا کہ پھر کچھ گھونٹ جو ہے وہ دودھ کے پلا دے۔ عرض کیا رسول اللہ اگر وہ بھی نہ کر سکے، فرمایا کھجور کے ایک دانے سے۔ عرض کیا رسول اللہ اگر کھجور کا ایک دانہ بھی میسر نہ ہو تو فرمایا سرور کائنات نے پانی کے ایک گھونٹ سے پلا دے، پانی کے ایک گھونٹ سے روزے دار کو روزہ افطار کروا دے۔ تو جس نے اس طریقے سے افطار کروایا ہے اس کو ویسا ہی جیسا روزے دار کو ثواب مل رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہوگا، دونوں کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ تقسیم کرنے والا میں اور آپ نہیں ہے، تقسیم کرنے والا اللہ ہے۔ تقسیم کرنے والا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تقسیم بھی ہوا لیکن کسی کے اجر میں اور ثواب میں کمی نہیں ہے، کیا آپ کہیں گے اس کو تقسیم کیا تو اس کے اجر میں کوئی کمی آئی؟ نہ، اس کا اجر بھی ویسا ہی ہے، اور جو کر رہا ہے اس کے لیے کر رہا ہے، للہیت کے لیے کر رہا ہے تو اس کو بھی ویسا ہی اجر مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اس میں ان راتوں کو عبادت کے ساتھ، صدقہ اور خیرات کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بغض اور اناد کو دلوں کو نکالنے کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھیں دلوں کے اندر، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، اناد بھی ہے، گھنٹوں مساجد کے اندر بیٹھے ہوں، جو پڑوسی نمازی کھڑا ہے اسی کے لیے بغض ہو۔ نمازی کیا اماموں کے لیے ہوتا ہے، ان کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا پڑھ بھی رہے ہیں۔ یہ بغض، اناد، یہ حسد، یہ جلن اگر ساتھ ہے، مصلی پر کھڑا ہوا ایک نمازی ہے، محروم ہے، حضور نے فرمایا جو محروم ہے وہ محروم ہے، جو محروم ہے وہ محروم ہے۔ یہ اللہ سے معافی کا تقاضا کرتے ہیں اور بندوں کو معاف کرتے نہیں ہیں۔ اللہ سے روزانہ کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، فاعف عنا، ہمیں معاف کر، واغفر لنا، ہماری بخشش کر۔ لیکن کیا ہے، یہ بندوں کو جب اس کے پاس بندہ آ جاتا ہے یہ معاف نہیں کرتا ہے، یہ معاف نہیں۔ حالانکہ رب تو خود کریم ذات ہے، کوئی بندہ ہے کیسا ہی منہ لے کر، کیسے ہی سیاہ گناہ لے کر آ جائے، کیسے ہی سیاہ گناہ لے کر آ جائے، سچی انداز میں توبہ کرتے ہوئے مصلی پر اسے صرف پکارتا ہے یا رب
اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ابھی کہتا بھی نہیں میرے گناہ معاف کر، کیونکہ وہ دل کے حال سے واقف ہے، وہ دل کے حال سے واقف ہے. جیسے ہی وہ آ کر بیٹھتا ہے آتے ساتھ ہی ابھی ایک لفظ اس کا منہ سے نکلا نہیں ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف. اب گزشتہ گناہ جو نہیں ہے، آگے کی زندگی، تو اپنی آگے کی زندگی فرمایا جس نے ایمان احتساب کے ساتھ قیام لیل بھی کر لیا، روزہ بھی رکھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گناہ معاف کر دیے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. اس کے گناہ ایسے ہوئے معاف کہ ایسا ہے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. یعنی گناہوں سے بالکل. پھر اس سے حکم ہوتا ہے کہ اگلی زندگی کو جو ہے وہ گناہوں کے ساتھ ملیا میٹ نہ کر، ملا مت، اپنے آپ کو احتساب کے ساتھ چلا. صدقہ اور خیرات کی راتیں، نیکی کی راتیں، عبادت کی راتیں، دن اس کا روزے داروں کا کہ روزہ رکھ کے، اور فرمایا ایسا روزہ کہ جس کی جزا بھی خود اللہ کی ذات مبارکہ ہو، جس کی جزا بھی اللہ نے فرمایا خود میں روزے دار، کیونکہ روزہ خالص ہوتا ہے، یا تو نہیں ہوتا ہے. کچھ روزے دار ایسے بھی حضور نے فرمایا کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں کہ سوائے بھوک کے، فاقہ کے، انہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. یعنی وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، زبان پر جو ہے وہ گالیاں بھی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہوتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ان کا روزہ سوائے فاقہ کے ان کو کوئی ثواب نہیں دیتا ہے. کتنے روزے دار عصر کی نماز کے بعد تو آپ باہر نہیں نکل سکتے گھر سے. ہلکا سا کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ ٹچ ہو جائے، بازاروں کے اندر کیا مساجد کے اندر ہو جاتا ہے، ہلکا سا بندہ ٹچ ہو جائے دیکھتا نہیں ہے. فرمایا اس کا وظیفہ بھی سرور کائنات نے خود بیان فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑ پڑے، روزے دار سے اگر کوئی جھگڑ پڑے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. روزے دار سے اگر کوئی شخص جھگڑ پڑے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تو آقا کریم نے خود ہی بیان کر دیا. کیونکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے نا، قیامت تک کے مسلمانوں کو، ان کا آپس میں صبر کیسا ہے، ان کا آپس میں دلی رویہ کیسا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے قیامت تک کے مسلمانوں جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم حالت روزہ میں ہو اور تم حالت روزہ کے اندر تم سے اگر کوئی جھگڑا کر بیٹھے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس جھگڑے کو ٹالنے کا طریقہ کیا ہے. تو روزے دار کو فوراً چاہیے کہ وہ ریٹ نہ کرے. وہ بندہ گالی دے تو یہ بھی معاذ اللہ گالی دے، وہ ہاتھ اٹھائے تو یہ بھی دو ہاتھ اٹھا لے نہ. وہ اگر تم سے جھگڑے کا آغاز کرے تو تمہارا فوراً جملہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں. جھگڑا ختم. تم کیا کہو گے؟ میں روزے دار ہوں، اور جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ ختم. اس سے زیادہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے. یہ طریقہ بھی حضور سرور کائنات، اتنا کریم آقا ہے تمہارا، اتنا کریم آقا. اللہ بھی کریم. اس لیے ایک روایت میں پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکا کہ جب طواف کی حالت میں ایک بندہ یا کریم ہو یا کریموں کی صدا لگاتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے یا کریم، یا وہ کہتا یا کریم، طواف کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے یا کریم ہو. آقا علیہ السلام بھی اس کے پیچھے طواف کر رہے ہیں اور وہ جیسے یا کریم فرماتا ہے آقا علیہ السلام بھی اس کے ساتھ فرماتا ہے یا کریم ہو. ایک دفعہ اس نے پڑھا یا کریم، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا کریم، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو پھر اس نے مڑ کر سرور کائنات کی طرف دیکھا. یہ کون ہے جو میری نقل اتارتا ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا. ایک طرف کعبے کی خوبصورتی ہے کالے غلاف کے اندر، ایک طرف چہرہ انور کی خوبصورتی ہے، دو خوبصورتیاں ہیں. اس نے پلٹ کر دیکھا کہ کون بندہ ہے جو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کہتا ہے. اس نے جب اس چہرہ انور پر نگاہ ڈالی نا تو اس نے کہا اتنا خوبصورت چہرہ نہ ہوتا نا تو میں تمہاری شکایت اپنے نبی سے کرتا، تو میری نقل اتارتے ہو. فرمایا جس نبی کا ذکر کر رہا ہے وہ میں ہی تو ہوں، وہ نبی تو میں ہی ہوں. میں آپ کو پہچان نہ سکا، معافی ہو گئی. اتنے میں جبریل آئے. جب کریم آقا کی بات اپنے ایک عاشق کے ساتھ چل رہی تھی
تو آسمان پر موجود فرشتے بھی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل کو بھیجا آسمان سے اور فرمایا کہ اس بندے سے کہہ دیا جائے یہ صدائیں جو تم نے ابھی لگائی ہے نا یا کریموں کی صدائیں ہم سن رہے ہیں. اللہ سب کی سن رہا ہے. تو فرمایا یہ جو تم نے صدائیں یا کریموں کی بلند کی ہے ہم سن رہے تھے, لیکن جبریل پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کا حساب ضرور لے گا. اللہ کیا کرے گا؟ اس کا حساب ضرور لے گا. جب اس نے یہ جبریل کا پیغام سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے سے کہا جائے کہ اس کا حساب لیا جائے گا, تو وہ بندہ بھی وارفتہ ہو گیا. دیکھو نا, عرش پر اللہ اسے یاد کر رہا ہے. اب چاہے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی تجھے تیرا حساب ضرور ہوگا, آج تو وہ منفرد ہے نا کہ اس کے رب نے اسے یاد تو کیا ہے کہ نہیں. بھئی لیلا گزری نا جب بانٹتے ہوئے خیرات, سینکڑوں بندے فقیر بیٹھے تھے, بانٹتے ہوئے نکلی تو راستے میں اسے مجنو بھی نظر آیا. ان فقیروں کے اندر مجنو بھی نظر آیا. تو وہ مجنو کو چھوڑتے ہوئے دوسرے فقیروں کو دینے لگی. تو مجنو ناچنے لگا, خوش ہونے لگا. لوگوں نے کہا چلے 100 بندوں کو اس نے دیا, تجھے چھوڑ دیا. کہا مجھے جانتے ہوئے چھوڑا ہے, مجھے جان گئی پہچانتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا ہے کہ خاص نظر کی ہے کہ یہ فلاں ہے. تو اس رب نے مجھے یاد کیا ہے اور عرض کی. اس رب نے جو ہے فرمایا کہ اس کا حساب, وہ بھی وارفتہ, محبت میں وارفتہ ہو گیا. اس نے بھی اپنی زبان سے آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ اگر میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا. اللہ اکبر. اللہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا, اپنے رب کا حساب لوں گا. فرمایا تو کیا رب کا حساب لے گا؟ تو تو بندہ ہے, تو عاجز ہے, تو کیا اس کا حساب؟ فرمایا جب وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا. ابھی یہ بات اپنے نبی سے ایک بندہ کر رہا ہے, زمین پر کر رہا ہے, آسمان پر گفتگو چل رہی ہے. بندہ کہتا ہے کہ جب اللہ میرے گناہوں کا حساب تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا. جبریل پھر پیغام لے کر آئے, اس بندے سے کہہ دو نہ اللہ اس کا حساب لے گا نہ تو اللہ کا حساب لینا, جنت میں داخل ہو جا. وہ کریم ہے. آپ اس کریم بارگاہ کے اندر ایک دفعہ آ جائیے. مساجد کے اندر جو لوگ نہیں کھڑے ہو جاتے مانگتے ہیں, کھڑے اللہ کے گھر میں ہو. فرمایا جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے, جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا کرو. ادھر سلام دے رہا, ادھر کھڑا ہو گیا. ہے بھی ڈھونگی اکثریت اس کے اندر, ڈھونگ رچانے والے. گناہ ہے مسجد کے اندر ایسے ذاتی سوال کرنے کا. آپ ذاتی سوال نہیں کرو, میں میرے لیے یہ کر دوں, میرے لیے راشن, میرے لیے فلانا. آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں, جس گھر کے اندر آئے ہو اس گھر کے مالک سے مانگ کر تو دیکھو. ہو سکتا ہے تمہیں زبان پر لانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. جب تم اس سے مانگو گے تمہیں زبان پر لانے کی. فرمایا غیب کے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا, اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس ماہ رمضان مبارک کو ہمارے لیے امن سلامتی کا ذریعہ بنائے. ان کے اندر حضور کی دعاؤں کے اندر کہ اس کے اندر سلامتی نازل کر. اس کے اندر اگر وبائیں جو ہیں وہ اس وباؤں کے اس دور کو ہم سے رخصت کر دے, اور پھر ہماری جسم کو سلامت رکھ, ہماری روح کو سلامت رکھ کہ اس میں ہم روزہ بھی رکھ سکیں, اس میں قیام لیل بھی کر سکیں. ہم اپنے لیے بھی مغفرت چاہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی چاہیں, اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی چاہیں, اور جو ہم سے گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی چاہیں. کنجوسی نہیں, مانگنے میں کوئی کنجوسی نہیں. مانگو اپنے لیے مانگو, کروڑوں لوگوں کے لیے مانگ لو. جتنے آئے دنیا کے اندر سب کے لیے. بخیلی نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں بخیلی نہیں ہے. تم جتنا تم تھک جاؤ گے وہ تھکنے والا نہیں ہے. تو مانگنے کی رات ہے, مانگنے کی رات ہے, عبادات کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, رحمت کی رات ہے, جنت کی طرف جانے کی رات ہے, جہنم سے آزادی کی رات ہے. اللہ رب العزت ماہ رمضان مبارک کی برکات, فیوزات
ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں اس ماہ رمضان مبارک میں خاص عبادات کے ساتھ جاگے رہنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔